देश परदेश टीवी के साथ मैं इरफान राजा। नाजरीन, हम मौजूद हैं नॉर्वे में और हमारे साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी नॉर्वे की एक खातून मौजूद हैं, मीना जी, जो कि शायरा हैं और राइटर हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी में माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। इनका एक ग्रुप भी है, एक इन्होंने तंजीम बनाई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम मीना जी आपको, और आप क्या कहेंगी सबसे पहले? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए ये वक्त निकाला कि आप जानना चाहते थे हमारी तंजीम के बारे में। हमारी तंजीम का नाम रिसर्च सेंटर फॉर नॉर्थ पाकिस्तान के क्वीनर है। हम पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो नॉर्वे में रहती हैं और उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए हमने ये तंजीम बनाई है। और इसका मकसद ये है कि ख़वातीन को इज़हार राय के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो बिला झिझक अपनी लिखी हुई चीज़ें आकर पढ़ सकें, बोल सकें और सीख सकें। अच्छा मीना जी, आप शायरी करती हैं, एक तो ये बता दें कि किस तरह की शायरी आप करती हैं। जैसे ज़्यादातर जो शायरी पॉपुलर होती है आपके सोशल मीडिया में, टिकटॉक में, वो तो मोहब्बत भरी शायरी होती है जो कपल्स वगैरह जो लोग करते हैं। लेकिन आप, दूसरा मेरा ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या हर बंदा शायर बन सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग लिखते रहते हैं, शायरी वगैरह करते रहते हैं। तो ये मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या हर बंदा शायर बन सकता है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि मैं किस तरह की शायरी करती हूँ। मैं जदीद शायरी करती हूँ, नसरी नज़में लिखती हूँ। यूरोप में नसरी नज़रें जो है वो यहाँ के लिटरेचर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती हैं और मुझे इनका नसरी नज़में लिखने का अंदाज़ बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है नसर में शायरी करना। और दूसरा आपका जो सवाल है कि क्या हर बंदा शायरी कर सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है इसके बारे में। मेरा मानना ये है कि इंसान, जो भी कोई भी इंसान हो, वो जैसी भी खुदादाद सलाहियतें लेकर पैदा होता है वो उनके मुताबिक अपने फ़न का इज़हार कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान शायरी ही करे तो उसकी बात बने। कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई किसी भी तरीके से अपने फ़न का इज़हार कर सकता है जो उसके दिल के करीब हो। लेकिन शायरी में अब डिपेंड करता है पैटर्न कि उसको समझ कैसे आ रहा है। मेरी नज़र में शायरी में जदीद सोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान जदीद सोच का मालिक है, वो अलग अंदाज से सोच सकता है, तो नसरी नज़म तो वो लिख ही लेता है। और अगर लिखने में कोई मसला है तो हमारा रिसर्च सेंटर है, आपको प्लेटफॉर्म देता है और हम उस पर आपकी अगर कोई गलती वगैरह है तो उसको ठीक करेंगे। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़रूर पढ़ सकते हैं। अच्छा मीना जी, आप जो है वो नॉर्वे की बॉर्न हैं, तो आप पाकिस्तान में भी रही हैं। एक तो पाकिस्तान में कैसा वक्त गुजरा आपका, और दूसरा आप नॉर्वेजियन है या पाकिस्तानी है, एक तो ये बता दें। दूसरा, मेला होता है यहाँ पे हर साल, मैं भी यहाँ पे कवरेज के लिए आता हूँ, मल्टी कल्चरल मेला, और हमारे पाकिस्तानी बड़े जोशो खरोश से यहाँ हिस्सा लेते हैं और इवेंट्स भी करवाते हैं। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा बताएँ। जी, मैं अपने आप को पाकिस्तानी समझती हूँ या नॉर्वेजियन, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल मैं अपने आप को 50% पाकिस्तानी समझती हूँ और 50% जो है वो नॉर्वेजियन समझती हूँ। और हम ना चाहते हुए भी ना एक क्या कहते हैं उसको, एक मिक्सचर सा हमारा बन जाता है माइंड का, क्योंकि हम इधर भी हैं और हम उधर भी हैं। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो यह है कि हमारे कंधों पर ज़िम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है कि हम एक तरह से ना सोच की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी होती है। वहाँ की अच्छी चीज़ें हम यहाँ पर प्लांट करते हैं, यहाँ की अच्छी चीज़ें हम वहाँ पर प्लांट करते हैं। क्योंकि अच्छे इंसान होने का तो यही मकसद है कि हर तरफ अच्छाई और इंसानियत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और फ़रोग़ ले। और मेला, जी, मेला एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है और इसमें बहुत सारे लोग बहुत मिलजुल के काम करते हैं। बहुत साल पहले मैंने भी मेला पे एक बार काम किया था और बड़ा अच्छा वो एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। लेकिन ऐसे मैं चाहती हूँ कि ऐसा मेरी सोच है, अभी मैंने इस पे ना काम करने का सोचा है ना मैंने इस पर किसी पे, कि मेला पे एक्चुअली थोड़ा सा सकाफ़ती
جو ہے ہمارے سٹالز ہونے چاہیے تاکہ جو پاس سے گزرے اس کو صرف خرید و فروخت کے علاوہ ایک ثقافتی میوزیم ہونا چاہیے جہاں پر الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ قسم کی. لیکن فی الحال تو جو کر رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے. ہمارا پاکستانی میوزک جو ہے وہ سامنے آتا ہے, ہمارے کھانے, ہمارے مسالے جو سامنے آتے ہیں, اور اس سے زیادہ خوبصورت جو ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ اپنے کلچر کی کسی اور لیول پہ ہوئی نہیں آج تک. سو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں میلہ کو. اچھا مینا جی, ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے جو بکس ہیں آپ نے شاعری کی, وہ کون سی بک اور کون سی زبانوں میں لکھی ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی جو وجہ شہرت جس کو کہتے ہیں وہ نظم جو ہے وہ کون سی ہے؟ جی میں ابھی تک 3 کتابیں لکھ چکی ہوں اور یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے. پہلی کتاب میری اس کا نام تھا اثاثہ, اور وہ ایک نثری کتاب تھی جس میں میں نے پاکستان سے آنے والی خواتین کی عزت نفس کے بارے میں وہ کتاب لکھی تھی, اور اس میں کافی چیزیں میں نے کھل کر بیان کی تھیں. میری دوسری کتاب شاعری نثری نظموں کی کتاب تھی, شاعری کی کتاب تھی جس کا نام تھا اظہار. اور تیسری کتاب جو میں نے ابھی پچھلے سال جس کی انوگریشن ہوئی تھی وہ اس کا نام تھا بے باک. اور ہاں, وجہ شہرت, میری وجہ شہرت جو نظم تھی اس کا عنوان ہے گڑیا. چند لائنیں میں اس میں ضرور بیان کرنا چاہوں گی. کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی, کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی, جب چاہتی یہ ظالم دنیا کھیلتی مجھ سے باتیں کرتی, جب باتوں سے دل بھر جاتا مجھ کو کونوں میں رکھ دیتی, کاش میں ایسی گڑیا ہوتی جس کی پسند نہ مرضی ہوتی. کیا بات ہے, زبردست. اچھا مینا جی, ایک سوشل سوال ہے, کیونکہ آپ بھی کافی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, جو کمیونٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں جاتی رہتی ہیں اور اس کے اوپر لکھتی بھی رہتی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جو مرد ہیں جب وہ مالی طور پہ تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں, تو کہہ لیں جب ان کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اسی طرح جب خواتین جو ہے ہماری وہ جب مالی طور پہ مضبوط ہوتی ہیں تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہے. اس کے بارے میں بتائیں. یہ تو آپ نے بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ سوال کر دیا یہاں پر. یہ سچ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو معاشرے میں ایسے نفسیاتی طور پر تربیت میں سکھایا کیا جاتا ہے, اپنے گانے اگر دیکھیں کہ مجھے جھمکا لا دو, مجھے پائل لا دو, مجھے یہ کر دو, مجھے وہ لا دو, اس طرح کے جو ہمارے گانے ہیں وہ آپ کو دراصل سکھا کیا رہے ہیں کہ ایک لڑکی ایک اپنے محبوب سے ڈیمانڈ کرتی ہے کسی چیز کی, اور وہ محبوب اس کی ڈیمانڈیں پوری کرنے کے لیے ہے. ایسا سکھایا جاتا ہے. پھر آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ ایک مرد سے اس لیے شادی کر رہے ہیں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے, آپ کو روٹی ملے, کپڑا ملے, مکان ملے, سہولتیں ملیں, سب کچھ ملے. پیسے کا ایک سورس بنا کر اس کو آپ کے سامنے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو جب عورت خود پیسہ کمانے لگ جاتی ہے تو وہ واقعی چاہتی ہے کہ اس کو اب نہ روٹی کی ضرورت ہے کسی اور کی, نہ اس کو مکان کی ضرورت ہے کسی اور کی, نہ اس کو کسی اور کی تحفظ کی ضرورت ہے. اب وہ مضبوط ہے تو وہ کہتی ہے پھر میں نے شوہر کا کرنا کیا ہے. تو یہ دراصل نا جو تربیت جو ہمارے ذہنوں میں کی جاتی ہے وہ سوچ ہی غلط ہے. یہاں یورپ میں جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو دراصل یہ سکھاتے نہیں ہیں. وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے, آپ کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے جس کے ساتھ آپ ہنس سکیں, جس کے ساتھ آپ اپنے دکھ میں رو سکیں. ہمیں سکھا دیا جاتا ہے کہ مرد سے پیسہ نکلوانا ہے, اور مرد جب تک آپ کو پیسہ دے رہا ہے, آپ پر اپنا خرچہ کر رہا ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پہ تو لوگ اپنا اپنا بل خود دیتے ہیں, لیکن شادی یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن پھر جو وجہ ہے ایک کامیاب عورت کی یا ایک پیسہ کمانے والی عورت کی شادی سے دور بھاگنے کی, وہ یہی ہے کیونکہ اس کو شادی کی جو وجہ دی جاتی ہے اس وجہ پر اس کا قابو ہوتا ہے. تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں بتائیں, لڑکوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا صرف روٹی پکوانے کے لیے آپ نے شادی نہیں کرنی, آپ اپنی روٹی خود بھی پکا سکتے ہو, بازار سے بھی خرید سکتے ہو.
ایکچولی ہمیں اپنے پارٹنر سے کچھ اور امیدیں کرنی چاہیے، کیونکہ ناروے میں جس طرح 8 گھنٹے لڑکی کام کر رہی ہے، 8 گھنٹے لڑکا کام کر رہا ہے، دونوں کے پاس پیسے برابر ہیں، دونوں کے فرائض برابر ہیں، اور دونوں کے جو ہیں وہ حقوق بھی برابر ہیں. تو پھر کچھ اور چیزیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مینیج کرنی چاہیے. اس وجہ میری نظر میں یہی ہے کہ ہم سکھاتے ہی غلط ہیں. اچھا مینا جی، بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے ملکی حالات پاکستان کے تو ابھی بہت ہی مشکل چل رہے ہیں، تو اس میں چونکہ بے روزگاری میں بھی کافی اضافہ ہے، تو ہمارے جو نوجوان ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، ان میں وہ اپنے اچھے مستقبل کی خاطر جو ہے نا ترقی یافتہ ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور بالخصوص یورپ کا رخ کرتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا ایک اپنا ایکسپیرینس بتائیں گی کہ کیا کرنا چاہیے ان کو یہاں آنے کے لیے؟ جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ان کے ذہن میں یہ ویو کلیئر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ لوگ یہاں پہ بہتر مستقبل کے لیے آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس سکلز نہیں ہیں. تو پہلے ان کو سکلز اپنے اندر بنانی چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے وہاں پر جانا ہے تو وہاں جا کر ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، فار ایگزامپل اگر وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے جا کر میڈیسن فیلڈ میں ہی کام کرنا ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا. اگر کوئی ہنر رکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے ہنر کا وہاں پر جا کے کیسے استعمال کرنا ہے. لیکن اگر ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پہلے اس کو وہاں سے تیاری کر کے آنی چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ناروے میں بہت سارے پاکستانی اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور اپنی اسکل کی بیس پر آئے ہیں، اور وہ یہاں پر سیٹل بھی ہو رہے ہیں، اور بہت عزت لگتی ہے محسوس کر کے کہ یار پاکستانی ہیں، اپنی پڑھائی کی بیس پر آئے ہیں، سیٹل ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دل سے عزت نکلتی ہے. لیکن جو لوگ وہاں سر بیٹھ کے جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کو محبت کے جال میں پھنسا کے اور ان کی زندگیاں خراب کر کے اپنے مستقبل بنانے کی غرض سے آتے ہیں اور یہاں پر آ کے پھر ان لوگوں کے جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو مشکل زندگی دیتے ہیں، وہ بہت گندی بات ہے. میں اس کے بالکل بھی حق میں نہیں ہوں. میں ہمیشہ یہ کہوں گی کہ اپنی عزت کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. آپ یہاں آنا چاہتے ہیں، ناروے از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی اور کی زندگی کو نقصان پہنچا کر اپنی زندگی بنانا یہ انسانیت نہیں ہے. تو بہت اچھے طریقے ہیں، آپ اپنی تعلیم وہاں سے مکمل کریں اور اس کے بعد یہاں کی یونیورسٹیز میں اپلائی کریں. ایک اچھے سوبر طریقے سے یہاں پر آئیں. ہم جیسے بھی جو ہیں جتنا ہم سے ہو سکے مشورہ دینے میں یا کسی طرح کی مدد کرنے میں تو ہم وہ کرتے ہیں. لیکن جب ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے کسی جال میں پھنسا کر تو یہاں پر سیٹل ہونے کے ارادے سے آیا ہے تو عزت نہیں نکلتی. تو ضرور آئیں لیکن اچھے طریقے سے آئیں. چاہوں گا لاسٹ میں ایک میسیج دیں جو نئے رائٹرز ہیں ان کے لیے، جو لکھنا چاہتے ہیں اور شاعری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. جی، شاعری بہت سی ایسی ہے جو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، تو شاعری سمجھنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے. لیکن نئے رائٹرز کے لیے میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نئے رائٹرز ہیں تو جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، آپ ایک سمجھیں کہ آپ پر ایک ایسا فریضہ ہے کہ آپ نے اس سے کچھ کرنا ہے. ضروری نہیں، دو طرح کی رائٹنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور دوسری رائٹنگ ہوتی ہے اپنی نظام، قوم، اپنے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے یا اپنی سوچ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ اچھا لکھیں گے. جس مرضی انداز میں لکھیں، آپ غزل لکھیں، آپ نثر لکھیں، آپ نظم لکھیں، آزاد لکھیں، پابند لکھیں، جیسا مرضی لکھیں. لکھنا چاہیے لیکن اچھا لکھیں. بس میں یہ کہنا چاہوں گی اچھا سوچیں گے آپ. وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان جو کھاتا ہے وہ آخر میں وہی بن جاتا ہے. آپ جیسی کتابیں پڑھیں گے، جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے، آپ ویسے ہی سوچنا بولنا شروع کریں گے. تو جو بھی لکھیں، جو بھی کریں، اس کو امانت کی طرح رکھیں کہ آپ جو بھی لکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک فیکٹری کی طرح سمجھیں کہ آپ جو بھی اس میں لکھ کے جا رہے ہیں آپ نے اس کو کچھ بہتر نکال کے آگے اس کو پرووائڈ کرنا ہے. تو جہاں تک بات ہے محبت کی شاعری، میرا خیال ہے ہم بہت محبت کرنے والی قوم ہے. اب ہمیں محبت کم اور تھوڑے عملی کام زیادہ چاہیے. تو کچھ عملی لکھیں اور اچھا لکھیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو اس میں. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا.
بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.